सकता, कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। जो एक मरतबा यहूदियों का काफिला गुजरा मक्के से, तो उस रास्ते में यहूदी का काफिला गुजरा तो रास्ते में पत्थर मिल गया। क्या मिला? पत्थर। तो जब जैसे ही पत्थर मिला तो यहूदी रुक गए और कहने लगे, सुनो ए काफिले वाले सुनो, आज लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, क्योंकि अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरा होता तो रास्ते में पत्थर नहीं मिलता, क्योंकि इस नबी ने फरमाया था अगर कोई रास्ते के तकलीफ दे चीज को, पत्थर को हटाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सदके उसे जन्नत अता फरमा देगा। तो इस हदीस पर सहाबा ने इतना अमल किया कि मदीने के मक्के के किसी भी सफर में रास्ते में एक पत्थर नहीं मिलता। ये है किरदार, ये है मुस्तफा की अज़मत का शान, लिहाजा इस पर खास ख्याल रखें। मेरी कौम के ख़वातीन इस्लाम, आज एक और पैगाम मैं उनको देना चाहता हूँ। आपको मालूम है तुम कितनी मुअज़्ज़ज़ और हस्ती हो। एक मिसाल देना चाहता हूँ। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में बड़ा सख्ती है, भाई ये हमेशा पर्दे की बात करती है। पर्दा क्या है? पर्दा व्हाट इज पर्दा, क्या है ये सब? मैं बताऊं आपको, इस्लाम ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया। जिस दिन हमारे हिंदुस्तान में पर्दे का कानून नाफिज कर देगा, उस दिन से बेटियों की बलात्कार बंद हो जाएगा। ये मेरा दावा चैलेंज है। इसका मोबाइल लिया क्यों? जानते हैं पर्दा किसे कहते हैं? पर्दा का मतलब ये है, आपको बता दूं, सबसे कीमती हीरा क्या है आप जानते हैं? कोहिनूर हीरा कीमती है कि नहीं है? चलिए वो दूर की बात, एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ। आप एक चॉकलेट लीजिए, चॉकलेट लॉलीपॉप, उसके ऊपर जो कवर रहता है ना, उस कवर को हटा दीजिए और रख दीजिए। चंद मिनट में चूटियों की लश्कर, वो चूटियों का जो लश्कर है, एक झुंड चूटियों का, उस पर हमलावर हो जाएगा और वो उसकी मिठास को चूसना शुरू करेगा। लेकिन वो चॉकलेट, वो लॉलीपॉप जब तक वो बंधा था, पैक था, आपने 1 महीना रखा, कोई चूंटी उस पर हमला न कर सकी। लेकिन जो ही आपने उसके कवर को हटा दिया, चूंटियों ने हमला कर दिया। आपने इस बात को समझा आखिर चूंटियों को क्यों उसकी तरफ जाना पड़ा? क्योंकि जैसे ही आपने उसके कवर को हटाया है, उसकी खुशबू से मिल गई और वो उस खुशबू की वजह से उसकी तरफ बढ़ा और देखा कि उसे ख्वाहिश हुई और वो उसकी तरफ बढ़ गया और खाना शुरू किया। यही फलसफा मेरे इस्लाम ने बताया है कि अगर हमने औरतों को खुला जिस्म कर दिया तो औरतों की तरफ लड़कों की निगाह जाएगी, उसके अंदर की वो ख्वाहिश आएगी और हमारी औरतों की इज्जत का वो तार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मेरे इस्लाम ने, मुक़द्दस इस्लाम ने औरतों को हिजाब का एक नक्शा दिया कि औरतों तुम सुनो, तुम किसी आम खेत की मूली नहीं हो कि तुझे कोई भी अतू करे न तेरी निगाह को देख ले। याद रखो, इस्लाम ने इतना मुहज्जब तुझे बना दिया है कि तेरे बाल को देखने के लिए उसे पहले निगाह करना पड़ेगा, तब तेरे बाल को देख सकते हो। तुम इतने सस्ते नहीं हो कि हर कोई चलते फिरे तेरी खूबसूरती को देख ले। तुम हीरा हो, हीरा, और हीरा को छुपा के रखा जाता है, दिखा के नहीं रखा जाता, क्योंकि जब हीरे को दिखाया जाएगा तो हीरे चोरी कर लिए जाते हैं, लेकिन जब छुपाया जाता है तो महफूज रहता है। इस बात को समझे। मेरी कौम की मेरी माँ बहनें सुने, मेरी बातों को गौर से सुने। आज आपकी इस्लाह बहुत जरूरत है, क्योंकि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने उस जालिम बादशाह को किडनैप किया था, जब शिकस्त फाज दे दी थी, तो उसने ये मैदान में कहा था, सुनो सलाहुद्दीन अय्यूबी, मैं ऐसी औरतें ही नहीं बचने दूंगा, औरतों को इतना पाकबाज बनने ही नहीं दूंगा कि दोबारा कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सके। मैं औरतों को इतना फाहिश, इतना बेकार बना दूंगा कि उसकी कौक से दोबारा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता। आज अगर हम चाहते हैं कि बैतुल मक़दिस हमारा हो, अगर हम चाहते हैं कि हम सुरखरू रहकर जिए, तो हमें अपनी औरतों को बदलना होगा। औरतों को तालीम में इनकलाब लाना होगा, उन्हें बताना होगा कि इस्लाम क्या है, तर्ज जिंदगी क्या है, इस्लाम का तहजीब क्या है, तमद्दुन क्या है, सकाफत क्या है, ये चीज उन्हें बतानी होगी। और ये मेरी घर की औरतें कह सकती है, मेरी माँ बहनें कह सकती है। वो ये ना समझे कि आज मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारे जलसों में तो
باتیں اچھوں کی ہو جاتی ہے مگر ہماری ماں بہنوں کو نہیں ملتی. یاد رکھو عورتیں کیا چیز ہے. سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت و قوت عطا فرمایا ہے کہ اگر عورتیں سجدے میں جا کر کے اگر اپنے پلو سے دعائیں مانگ لے اللہ رب العزت اس عورتوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے. عورتوں کے بالوں کا مقام دیکھیں گے کتنا معزز بنایا ہے. ہمارے بال اگر ٹوپی نہ پہنے تو نماز ہو جائے گی مگر ہماری ماں بہنوں کے بال اگر دکھ جائے تو نماز نہیں ہوگی. کتنا معزز بنایا ہے آپ کو. لیکن آج افسوس ہوا کہ ہم نے اپنی ماں بہنوں کو ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایسے ایسے کپڑے پہنا دیے کہ ہماری بیٹیاں ہماری ماں بہنیں اپنے آپ کو عریان اور ننگا پن کرتی ہوئی چلی گئی. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اپنے قوم کو جگانے کی. اپنے بچوں کو بتائیں بیٹی ایسے لباس پہننے چاہیے. آج دیکھو آج پوری قوم تلی ہوئی ہے کہ لڑکیوں کے سروں سے حجاب کو اتارا جائے دوپٹے کو اتارا جائے. اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی بچیوں کے سروں سے دوپٹے کو اترنا نہ دیں. ہم انہیں بتائیں کہ بیٹی تجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے تمہیں اگر کچھ دیر تک تعلیم کو روکنا پڑے تو روک دینا مگر اپنے تقدس اور اپنی عزت کا سودا مت کرنا. یہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ باتیں بتانی چاہیے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم انقلاب لائیں. ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو پڑھیں. نبی کیا ہے یہ کیا بتایا ان سبوں کو جاننے کی کوشش کریں. اب کی محفل ہو تو ہمیشہ یہ باتیں یاد رکھیں. نوجوان حضرات بھی کریں. آج یہ بچے انہوں نے کیا نوجوان حضرات کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آج ہی آج یہ تمام کے تمام بچوں کے لیے آپ اسپیشل انتظامات بھی کر سکیں. ان کے لیے اسپیشل تعلیمات کا انتظام کریں. ان کے مستقبل کی ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکے لیکن آپ نے چھوڑ سکا آپ کے ماں باپ نے مجبوری سے نہیں پڑھایا لیکن آپ اس قابل ہیں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں. آپ ان بچوں کو پڑھائیں ان کے تعلیم کا جائزہ لیں. ہر وقت ان سے سوالات پوچھیں کہ بچہ بتا امام صاحب کیا پڑھاتے ہیں کیا پڑھایا. ان کا جائزہ لیں انہیں تحقیق کریں اور ان بچوں کو تعلیم دیں. نماز کا طریقہ بتائیں اور بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر بیٹی ہے تو اسے بتائیں کہ پردہ کیا ہے. اگر بیٹے ہیں تو بتائیں ماں باپ کی عزت کسے کہتے ہیں. آج ہر ماں باپ روتا ہے میرا بیٹا میری باتیں نہیں مانتا. یہ غلط ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے اسے پتا نہیں کہ ماں باپ کون ہے. اگر پتہ چل جاتا کہ اگر ماں باپ کی دعائیں اللہ رب العزت 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں فرماتا. ایک مظلوم کی کس کی مظلوم کی جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا. اور دوسرے ماں باپ کی کس کی ماں باپ کی دعائیں رد نہیں فرماتا. جب بیٹے کو پتا ہوتا کہ اگر ماں باپ کے دل میں تکلیف پہنچے گی اور ماں باپ اگر بددعا کر دیں گے تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی. وہ بیٹا کبھی بھی وہ بیٹا باپ کو ماں کو پٹی مارتا ہے تکلیف نہیں دیتا. سنیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن مقدس میں. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اف کا مطلب جانتے کیا ہے. اف کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں پانی لانے کو کہا تو ہم کیا بولتے ہیں نہیں لائیں گے ایسے بولتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اف تک بھی نہ کہو ماں باپ کو. اگر کوئی اف کہتا ہے تو وہ جہنم کو اپنے نام کرتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر تمہارے بیٹے کو پتا ہوتا اللہ نے کیا فرمایا ہے, اگر تمہارے بیٹے کو پتا ہوتا کہ رسول نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو کبھی وہ بیٹا وہ بچہ تمہیں تھپڑ نہیں مارتا بلکہ تمہاری خدمت کرتا, تمہارے قدموں کو چھوڑتا. ضرورت یہ ہے کہ تم پڑھاؤ سمجھاؤ. میری ماں میری بہنیں سنیں اس بات کو, اگر تم نے بچوں کو پڑھایا تو یہ بچے تمہارے قدم اٹھائیں گے, اور اگر انہیں جاہل رکھا تو یہ تمہارے تماچا ماریں گے. یہ فرق ہے دونوں میں. اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی, مسافر کی اور مظلوم کی جس پر ظلم کیا جاتا. کبھی بھی آپ لوگ کسی پر ظلم نہ کریں. کسی کے ناحق پیسے کو اگر 10 روپیہ ہو تو دے دیں مگر ان پر ظلم نہ کریں, کیونکہ اگر ظلم کیے اور بددعا اگر کی اگر پہنچ گئی تو زمین پھٹ جائے گی اور آپ تباہ ہو جاؤ گے. تیسرا ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ فرماتا ہے فلا تقلهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف تک بھی نہ کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. اور ایک بات آخری بات بتا دیتا ہوں ماں باپ کے حوالے سے. آخری بات، آج ہم جو مصیبتیں آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، امام صاحب تعویذ دیجیے نا، بڑے پریشان رہتا ہوں، رزق میں برکتیں نہیں آتے. ہوتا کہ نہیں؟ امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ فقیر قادری مصباحی یہ نقطہ آپ کو دیتا ہے، اس نقطے کو اپنے پاس رکھو. جب بھی سفر کے لیے نکلو، جب بھی صبح سویرے اٹھو، برس کرو، اور فارغ ہو جانے کے بعد تم کسی دنیا دار کے پاس، کسی امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے گھر میں ایک بوڑھے ماں باپ ہوں گے، اس بوڑھے ماں باپ کے سرہانے جا کے بیٹھ جانا اور پوچھنا ہے میری ماں، اے میرے ابو جان، اے میری ماں، آج میں سفر کے لیے باہر جا رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں یہ دعائیں کرتا ہوں، اے میری ماں تو میرے لیے دعائیں کر دے تاکہ میں دن بھر اچھے سے رہوں، دن بھر کماؤں. میں یقیناً کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، سن لو، اگر تم نے یہ کام کیا، اگر تم نے اپنی ماں کے پاس اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے، تم نے اپنے ماں باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے اگر دعائیں کی اور ان سے ریکویسٹ کیا، اگر ماں نے صدق دل سے مسلح بچھا کر اگر وہ ماں نے کہا پروردگار میرے بیٹے کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا کر دینا، تو میں یہ لکھ کر کہتا ہوں جو کام امام صاحب کی تعویذ نہیں کر سکتی وہ ماں باپ کی دعا کر دے. اگر دنیا ستائے، اگر مصیبتیں آئے تو ماں باپ کو کہنا ماں دعا کر دے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس دعا کو رد نہیں کر سکتی ہے، وہ دعا مقبول ہے. اسی لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی دعائیں دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عورت گزر رہی تھی، حضور کھڑے ہو گئے. آج ہمارے ماں باپ کا رسپیکٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتے. ماں باپ کی عزت کریں. تو حضور جب جہاں بیٹھے تھے، صحابہ کی جماعت بھی بیٹھے تھے، تو حضور گزرے، مطلب ایک عورت گزری اور حضور کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پوری دنیا تو آپ پر کھڑی ہوتی ہے، آپ کس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ کہا یہ راستے میں جو گزری نا وہ میری ماں تھی. بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے حضور اپنی ماں کی اتنی عزت کر رہے ہیں کہ ماں راستے سے گزر جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. لہذا آپ سے میں امید کروں گا جب رات کو سوئے نا، باہر سے آئے آپ تو آپ ایسے نہ سو جائیں، ماں کے پاس جائیں، باپ کے پاس جائیں، ان سے خیریت لیں. امی کوئی دقت تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، چند منٹ بیٹھ کر کے یہ دعائیں کر دے، انشاءاللہ آپ کی ماں کی دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گی. انشاءاللہ میں ماں باپ کے اوپر کبھی موقع ملا تو بہت تفصیل سے گفتگو کروں گا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آخری بات میں آپ سے بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. آج کی محفل آپ نے سجائی، ایک آپ باتیں بتا دیتا ہوں. یہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے آپ تعلیم کا اسپیشل انتظام کریں، کیونکہ ایک وقت میں بھی یہی بیٹھتا تھا، ایک وقت میں بھی انہی بچوں کی طرف بیٹھ کر کے نعتیں سنتا تھا، سبحان اللہ کہتا تھا. مگر یہ فضل ماں باپ کا ہے. انہوں نے مسجد میں بھیجا امام کے پاس، امام نے بھیجا مدرسے کے پاس، مدرسے نے مجھے آج یہاں بھیجا، اور آج میں آپ کے سامنے سنانے والا ہو گیا ہوں. پتہ نہیں میں کیسی تقریر کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دل کی باتیں آپ کے پاس رکھ دی. مجھے نعرے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلم قوم بیدار ہو جائے، ظلم کرنا چھوڑ دیں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں. آج ہمارے کالج میں، ہمارے ہاسپٹل میں مسلم ڈاکٹر نہیں ملتی، مسلم نرس نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ آج ہماری عورتوں کو کوئی غیر مرہم آتا ہے، کوئی غیر مسولہ آتا ہے، بخار چیک کے بہانے ہاتھیں چھوتا ہے. ایسی نوبت کیوں آئی؟ تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا، انہیں ڈاکٹر بنایا ہوتا تو آج تمہاری بہنوں کے، تمہارے بچوں کے، تمہاری بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ ہوتی. انقلاب لاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اپنا وقار لاؤ، کیونکہ اب ہو گیا. ہم نے بہت چیزیں بجائے، ہم نے بہت ڈانس کیا، ہم نے بہت عیاشی کر لی. چھوڑو.